अभी मैंने मैट्रिक ही पास किया था कि मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए। वालिदैन चाहते थे कि उनकी बेटी तालीम याफ्ता घराने में ब्याही जाए। ये भी ख्वाहिश थी कि मैं बीए पास कर लूँ, फिर मेरी शादी हो। रिश्तों की आमद का सिलसिला जारी रहा। वालिदैन का एक ही जवाब होता, हमारी बेटी पढ़ रही है। जिन दिनों बीए के आखिरी साल में थी, मेरे लिए हसन का रिश्ता आया। वो ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता था। रिश्ता उनकी वालदा और बहन लेकर आए थे। उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। जाते हुए उन्होंने अम्मी से कहा कि हमें शुमाइला पसंद है, आप उसकी तस्वीर दे दें। ऑस्ट्रेलिया लड़के को भिजवानी है ताकि वो भी एक नज़र देख ले। लेकिन इस बात पर वालिद राजी ना हुए। बहाना कर दिया कि फ़िलहाल घर पर ही कोई तस्वीर नहीं है, खिंचवा कर भिजवा देंगे। अम्मी को इन ख्वातीन की ये बात अच्छी ना लगी। वालिद से कहा कि जब लड़का ऑस्ट्रेलिया से आ जाए तस्वीर एक नज़र दिखा देंगे, अभी तस्वीर देने का कोई तुक नहीं बनता। 2 माह बाद हसन की अम्मी और बहन दोबारा आ गई। कहने लगी कि लड़का ऑस्ट्रेलिया से आ गया है, अब तस्वीर दे दें। अम्मी बोली, आप लड़के को हमारे घर ले आएँ, वो यहाँ आकर तस्वीर देख लेगा। इस पर लड़के की बहन बोली, आज का ज़माना बहुत आगे जा रहा है आंटी, आप अभी भी पुराने ख्यालात की हैं। लेकिन बहरहाल जैसे आपकी खुशी, मगर हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, इसलिए हम अपने भाई को कल अपने साथ ले आएंगे। अगले रोज़ वो हसन को साथ लेकर आ गई। अब्बू ने उनको तस्वीर दिखाई। खुद हसन भी एक खूबसूरत नौजवान थे। हमारे घर वालों ने उनको पसंद कर लिया और हसन ने भी मेरी तस्वीर देखते ही मुझे अपने दिल में बसा लिया। उसी रोज़ शादी की तारीख भी तय कर दी गई। लड़के ने 1 माह बाद वापस ऑस्ट्रेलिया जाना था, लिहाजा कुछ दिनों बाद ही शादी होनी थी। हॉल बुक करवाया। सभी लोग शादी की तैयारियों में लग गए। मेरे एक चचा काफ़ी अरसे से लंदन में मुकीम थे, जिनके बेटे अरसलान से बचपन में मेरा रिश्ता तय हुआ था। बाद में वो तवील अरसे तक पाकिस्तान नहीं आए तो वालिदैन ने समझा उन लोगों ने हमें भुला दिया है और अब वो रिश्ता नहीं लेना चाहते। फिर भी अब्बू ने तसल्ली के लिए फूफो को बीच में डाला, क्योंकि वो लंदन उनके पास जाती रहती थी। उन्होंने वालिद साहब को लंदन से वापस आकर बताया कि अरसलान ने वहाँ लड़की को पसंद कर लिया है और उसके माँ बाप अब वहीं शादी करना चाहते हैं जहाँ अरसलान चाहता है। आप लोग उसका ख्याल छोड़ दें। तब से ये रिश्ता मेरे वालिदैन के जहन से ख़त्म हो चुका था। मेरी शादी से 1 रोज़ पहले अरसलान और उसके वालिदैन अचानक लंदन से पाकिस्तान आ गए। जब उन्हें पता चला कि शुमाइला की शादी हो रही है तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। चचा जान अब्बू से झगड़ने लगे कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई शुमाइला का रिश्ता किसी और से करने की, जबकि हमारे वालिदैन बचपन में इन दोनों बच्चों का रिश्ता तय करके गए थे। वालिद साहब ने बताया कि मैंने सलीमा को तुम्हारे पास भेजा था ये मालूम करने के लिए अब तुम्हारा क्या इरादा है। उसने वापस आकर जवाब दिया था कि अरसलान ने लंदन में अपने लिए कोई लड़की पसंद कर ली है और शुमाइला से रिश्ते का इरादा नहीं रखता। चाची ने खूब शोर मचाया कि ये झूठ है, सलीमा ने हमसे वहाँ आकर ऐसा कोई तज़किरा नहीं किया। ये बात बाद में पता चली कि फूफो अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता चाहती थी, जबकि मेरी वालदा उनको नापसंद करती थी, इसलिए उन्होंने झूठ बोलकर चचा से ताल्लुक़ ख़त्म करवाया। बहरहाल इस मोड़ पर जबकि मेरी शादी में 1 दिन रह गया था, चचा चची हमें आकर परेशान कर रहे थे। वालिद साहब ने साफ कह दिया कि आप लोग इतने बरसों से क्या सोए हुए थे जो एक बार भी रिश्ते के लिए रजू नहीं किया, और अब जबकि मेरी बेटी की शादी के कार्ड भी तकसीम हो गए हैं तो आप चाहते हैं कि ये शादी मुलतवी कर दूँ। भाई साहब, मैं बयान कर चुका हूँ, माजरत के साथ मैं ये रिश्ता नहीं कर सकता। खैर चचा चाची तो मान गए, मगर असल मामला अरसलान का था। जब से उसने मुझे देखा था तो उसने अपने माँ बाप को मजबूर करना शुरू कर दिया कि उसकी शादी शुमाइला से करवाएं। अरसलान भी काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान आया था और मुझे एक नज़र देख कर वो मुझ पर मर मिटा था। वालिदैन ने उसे समझाया कि अब तुम्हारे ताया मानने वाले नहीं हैं, कुछ नहीं हो सकता। मशरकी रस्म व रिवाज के मुताबिक ज़बान दे चुके हैं। तुम अपने ताया की बेइज्जती ना करवाओ, बस अब दिल पर पत्थर रख लो। लेकिन ऐसे मामलात में दिल पर पत्थर रखना मुश्किल होता है। अरसलान को किसी पर चैन नहीं आ रहा था। दिल से मजबूर होकर वो मेरे पास आया और हाथ जोड़कर दरख्वास्त करने लगा कि शुमाइला तुम इस शादी से इनकार कर दो, वरना मैं जान दे दूँगा। ताया अब्बू तो मान नहीं रहे। मैं इस दिन अपने मायों बैठ चुकी थी। वो ज़बरदस्ती कमरे में घुसकर मुझसे ये बातें कर रहा था। जब मैंने इनकार कर दिया वो गुस्से में आ गया और मेरे वालिदैन को बुरा भला कहने लगा। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर मैं चुप रही। जब मुझसे वो ये बातें कर रहा था, ऐन उस वक्त हसन की फूफी मेहंदी लेकर आई हुई थी। उन्होंने अरसलान के मुंह से ये अल्फाज सुने,
تو فوراً واپس آ کر اپنے بھائی یعنی ان کے والد کے گوش گزار کر دیے کہ تمہارے ہونے والی بہو کا عاشق اس سے باتیں کر رہا تھا، تم نے کیسی لڑکی کو بہو بنانے کی ٹھانی ہے، تم بڑی غلطی کر رہے ہو، لڑکی تو اپنے کزن ارسلان کو پسند کرتی ہے۔ مجھے دلہن بنانے کے لیے بیوٹی پارلر سے 2 خواتین آئی ہوئی تھیں، وہ مجھے تیار کر رہی تھیں، تب دلہا کے گھر سے 2 حضرات تشریف لائے اور والد صاحب سے کچھ کہا کہ ابو پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد امی، ابو، بھائی سبھی دلہا کے گھر چلے گئے اور کافی دیر تک گھر میں سناٹا چھایا رہا۔ 4-5 گھنٹے بعد یہ لوگ واپس آئے، مگر مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا، البتہ ان کے چہرے اداسی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دلہا کے ابا اپنی بہن کے ہمراہ تشریف لائے اور کہا کہ بارات نہیں آ رہی کیونکہ آپ کی بیٹی کا زبردستی کا نکاح ہو رہا ہے اور وہ میرے بیٹے کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، لہٰذا یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ لڑکی کی شادی آپ وہاں کر دیں جہاں اس کی مرضی ہے۔ والد صاحب منت سماجت کرنے لگے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آج شادی کا دن ہے، آپ ایسا ہرگز مت کریں، آپ کتنا غلط کر رہے ہیں، ہماری بیٹی کا نکاح اس کی من مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو خود اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ ابو نے کہا کہ ایسی باتیں مت کریں، ہمارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ ہماری عزت کا سوال ہے، اگر آپ بارات نہیں لائیں گے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ دلہا کے گھر والے سنگ دل لوگ نہ جانے کس طرح کے تھے کہ والد کی کسی بات کو نہیں مان رہے تھے۔ میری امی کے آنسو، والد کی التجائیں اور بھائیوں کی منت بھی کام نہیں آ رہی تھی اور ان لوگوں نے بارات لانے سے صاف انکار کر دیا۔ والد نے دلہا سے بات کرنا چاہی مگر گھر والے آڑے آ گئے اور حسن تک رسائی نہ ہونے دی۔ ادھر مہمان بارات کا انتظار کر رہے تھے، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور بارات کے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب مجھے خالہ نے صورتحال بتائی تو میرا دل ڈوب گیا، میں ارسلان کو بددعا دینے لگی کہ جس نے میرے ماں باپ کی خوشی کو اجاڑا تھا اور ان کو ایسی سنگین صورتحال سے دوچار کر دیا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ سامنے آئے تو اس سے پوچھوں کہ میرا کیا قصور ہے، میں پاک دامن ہوں، کیوں مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ دل چاہتا تھا کہ سہاگ کے جوڑے کو آگ لگا دوں اور سرخ دوپٹے سے ارسلان کو پھانسی دے دوں۔ میں مجرم نہ تھی، بے قصور تھی، کیوں مجھے ٹھکرایا جا رہا تھا۔ والد صاحب دل کے مریض تھے، ڈر تھا کہ کہیں ان کو صدمے سے کچھ ہو ہی نہ جائے۔ امی تو کہہ رہی تھی کہ سب کو بتا دیں کہ بارات نہیں آئے گی، مگر ابو کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہتے تھے کہ انتظار کر لو، کیا پتہ ان کو ہم پر ترس آ جائے۔ ان کی تو عزت پر بن گئی تھی، لندن والے بھی ہم سے روٹھے ہوئے تھے، وہ شادی پر بھی نہیں آئے تھے اور ان کا کچھ پتہ بھی نہ تھا۔ اب وہ ہوتے تو انہی سے سوال کرتی کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھے کیوں سزا مل رہی ہے اور کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ ہم سب بے حد پریشان تھے۔ ہماری ایک دوسری پھپھو سب سے کہہ رہی تھی کہ بھئی اب ارسلان کو ڈھونڈو، اب اس سے نکاح پڑھا دو، ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ میں نے جب ان کی بات سنی تو اپنا سر پیٹ لیا۔ مجھے ارسلان سے سخت نفرت ہو گئی تھی، جس نے میرے ماں باپ کو برا بھلا کہا تھا اور لندن سے آ کر اچانک میری زندگی اور والدین کی خوشیوں کو آگ لگا دی تھی۔ میرے خالہ اور خالو کو معلوم ہوا تو وہ اسی وقت حسن کے گھر روانہ ہو گئے اور وہاں ان کو حسن بھی مل گیا۔ انہوں نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ عزت دار آدمی ہیں؟ اس نے جواب دیا، الحمدللہ۔ کیوں آپ نے عین وقت پر شادی سے انکار کر دیا؟ ہمارے گھر مہمان بیٹھے ہیں، بارات کا انتظار ہو رہا ہے اور وہ نہیں آ رہی، سوچے ہم پر کیسی قیامت ٹوٹی ہے۔ حسن نے کہا کہ شادی سے انکار میں نے نہیں، آپ کی لڑکی نے کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ مجھے اس سے شادی منظور نہیں۔ خالہ بولی، آپ کو کسی نے غلط بات بتائی ہے۔ اچھا، وہ بولے مجھے تو یہی کہا گیا ہے، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ کیا دلہن کو سٹیج پر اکیلے ہی بٹھا دیا جائے کہ دلہا تو نہیں آ رہا بارات کے ساتھ؟ حسن کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولے، آپ میری شمائلہ سے بات کروا دیں، میں اقرار یا انکار اس کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اگر وہ کہہ دے کہ حسن سے میں شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں ہٹ جاؤں گا، اور اگر وہ کہہ دے گی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں تو میں بارات لے کر ضرور آؤں گا۔ تو خالو نے انہیں کہا کہ آپ فون کریں، ہم ابھی آپ کی بات شمائلہ سے کرواتے ہیں۔ ہال میں کھانا لگا دیا گیا تھا اور مہمان کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے، کیونکہ اب شادی حال میں مدعو لوگ سنبھل نہیں رہے تھے، وہ بارات کا انتظار کرتے کرتے تھک چکے تھے۔ مجھے بنا سنوار کر اکیلے ہی سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ اچانک بھاگتی ہوئی میری خالہ میرے پاس آئی اور مجھے ساتھ لے کر دلہن والے کمرے میں لے آئی۔ دلہن والے کمرے میں خالو میرا انتظار کر رہے تھے اور شادی حال کے ٹیلی فون سے حسن کو ٹیلی فون ملا کر بیٹھے ہوئے تھے۔
انہوں نے فون کا ریسیور میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ حسن سے بات کر لو۔ میں تو پہلے ہی دعا مانگ رہی تھی کہ اے اللہ تو مجھے اس وقت حسن کی ڈولی میں بٹھا دے، بعد میں بے شک جو کچھ مرضی ہو، مگر اس وقت میرے ماں باپ اور بھائیوں کی عزت رکھ لے۔ میں نے فون پر حسن سے بات کی اور انہیں صاف صاف بتایا کہ میرا ارسلان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اپنے بچپن کے رشتے کا بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے میں نے ارسلان کو دیکھا تک نہیں ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا کہ تم فکر مت کرو، ہم بارات لے کر آ رہے ہیں۔ حسن کی یہ بات سن کر مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ تھوڑی دیر گزر گئی، مہمان کھانا کھا کے نکاح خواں ابھی تک انتظار کر رہا تھا کہ ہال میں شور ہوا کہ دلہا آ گیا ہے۔ ہوا یوں کہ میرے کچھ عزیزوں نے جا کر ارسلان کو تلاش کر لیا اور پھر ارسلان اور اس کے والدین کو سارا واقعہ سنایا اور ارسلان کی منت کی کہ تم جلدی سے کپڑے بدلو، جبکہ نکاح خواں انتظار میں ہے اور دلہن سٹیج پر بیٹھی دلہا کا انتظار کر رہی ہے۔ ارسلان کے گھر والے مان گئے اور ارسلان کو دلہا بنا کر پہنچ گئے۔ اتنی ہی دیر میں حسن کی بارات بھی آ گئی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دلہن ایک اور دلہا دو تھے۔ یہ بڑی ہی عجیب صورتحال تھی۔ ارسلان کو سٹیج پر بٹھانے لگے کہ کسی نے مجھے بتایا کہ یہ حسن نہیں ارسلان ہے۔ میرا چہرہ گھونگھٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ دلی کیفیت رقم کر سکوں۔ شادی کا جوڑا میں نے حسن کا زیب تن کر رکھا تھا، زیور بھی انہی کے پہنے تھے۔ اب نکاح کے لیے ارسلان کو لے آئے تھے۔ یہ بھی ایک تماشا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے دھواں دار رونے سے ارسلان گھبرا گیا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تم کس وجہ سے رو رہی ہو؟ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، اسی وجہ سے رو رہی ہوں، اور خبردار اگر زبردستی مجھ سے نکاح کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کو بے عزت کر دوں گی۔ آپ فوراً سٹیج سے اتر جائیں۔ وہ گھبرا کر وہاں سے نیچے اتر گیا۔ مہمان کچھ نہ سمجھ پا رہے تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ خاندان کے دو بزرگ میرے پاس آئے اور سمجھانے لگے کہ شمائلہ تمہارے باپ کی عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے، ضد مت کرو، ارسلان سے نکاح ہونے دو، کیونکہ وہ لوگ اب نہیں آئیں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ آئیں یا نہ آئیں، پھر میں ارسلان سے نکاح نہیں کروں گی، مجھے اس سے نفرت ہے۔ میں نے صاف ان سے یہ بات کہہ دی۔ حسن سے فون پر بات کرنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور آئیں گے۔ مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے جس کے نام کا جوڑا میں نے اپنی مرضی سے پہنا ہے۔ میرے لہجے کی سختی دیکھ کر وہ بزرگ وہاں سے اتر گئے۔ مہمان کھانا کھانے کے بعد ایک ایک کر کے جانے لگے۔ جو بارات کا انتظار کر رہے تھے وہ بھی مایوس ہو گئے۔ ہر ایک سوال کر رہا تھا کہ بارات کدھر ہے، ابھی تک کیوں نہیں آئی، اور دلہا کہاں چلا گیا ہے۔ پھر سب سمجھانے لگے کہ بیٹا ارسلان سے شادی کر لو، وہ نہیں آئیں گے۔ میں ارسلان سے شادی نہیں کروں گی، میرا یہی جواب تھا۔ ہال کی مینجمنٹ ہال خالی کرانے کے لیے آئی تھی، تب مجھے بھی اسٹیج سے اترنا پڑا۔ میری جگمگ کرتی لاش ابھی واپس ہوئی تھی، جیسے کسی میت کو قبرستان لے جا رہے ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرا باپ زندگی بھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ میرے ہاتھوں کی مہندی آگ بن کر میری ہتھیلیوں کو جلانے لگی۔ اس طرح کب کسی کے سہاگ کا جوڑا اس کا کفن بنا ہوگا۔ ابھی 2 قدم چلی تھی کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں گرنے لگی تھی کہ کسی نے مجھے سنبھال لیا۔ آنکھ کھولی تو وہ حسن تھے۔ اس کے ساتھ ہی شور مچ گیا کہ بارات آ گئی ہے، بارات آ گئی ہے۔ جو لوگ ہال سے نکل رہے تھے بارات کو دیکھنے کے شوق میں واپس آ گئے۔ حسن نے مجھے سنبھال کر دوبارہ سٹیج پر بٹھا دیا اور میرے پہلو میں بیٹھ گئے۔ میرے باپ کی گرتی ہوئی عزت خاک میں ملنے سے بچ گئی۔ اس وقت بھائی نکاح خواں کو پکڑ کر لے آئے اور پھر میرا نکاح حسن سے ہو گیا۔ یاد نہیں آ رہا کب انہوں نے کیا کہا اور میں نے کس طرح نکاح نامے پر دستخط کیے۔ اس کے بعد میرے دلہا نے مجھے بازوں میں بھر کر گاڑی میں لا بٹھایا۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شادی کی رات جب حسن نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو کہا، اگر تم میری دلہن نہ بنتی تو میں مر جاتا۔ پہلی ہی نظر میں مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میری آنکھوں پر رحم کیا اور مجھے بھی میرا دلہا مل گیا۔ حسن نہ ملے تو میں بھی خاک میں مل جاتی۔ اب سوچتی ہوں کہ کتنے سنگ دل ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسے موقع پر چغل خوری سے باز نہیں آتے، بغیر تحقیق کی بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا دیتے ہیں، ہنستے بھرے گھروں کے دیے اور گونجی شہنائیوں کے راگ آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اے کاش کہ یہ لوگ ایسی سنگدلی سے باز آ جائیں۔ حسن اگر ہمت سے کام نہ لیتے تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرا کیا بنتا۔ اس سے بھی زیادہ میرے والد صاحب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے، کس کے سوالوں کا جواب دیتے۔ اے کاش معاشرے میں بیٹیوں والے اس قدر مجبور نہ ہو
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کی عزت کی حفاظت ضرور کرے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔